बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 10 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। व्यूअर्स, 3 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, एवनफील्ड रेफरेंस की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत जारी है, वहाँ पर क्या हुआ आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे। और दूसरी अहम खबर, मरीम नवाज़ बाहर निकली और उन्होंने क्या बातें कही और क्या इल्तिजा करती हुई नजर आई कोर्ट रिपोर्टर से, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने मैं रखूंगा। और आखिर में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, तारीख मुकर्रर कर दी गई और उस वक्त जब बरतानिया में एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई। शुरू करते हैं इसी खबर से। व्यूअर्स, ये वो वक्त है जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपनी तहकीकात का आगाज किया, क्योंकि उन्हें शक हुआ कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिसके बारे में पता जरूर लगाया जाए कि ये पैसे कहां से आए। सलमान शहबाज के अकाउंट में, और फिर जुल्फ़कार अहमद का अकाउंट, और फिर पैसे किसने दिए, किस फ्लैट को बेचा गया, ये तमाम तफसीलात का जवाब लिखकर नेशनल क्राइम एजेंसी को दे दिया गया। क्योंकि ग्राउंड ऑफ सस्पिशन, जिसका मैंने पहले भी हवाला आपको दिया था, उसमें वाजे कहा गया कि सलमान शहबाज कौन है और बरतानिया में वो क्या कर रहे हैं और कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर नेशनल क्राइम एजेंसी को अपनी इन तहकीकात का आगाज़ करना पड़ा। इस पर मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा और 3 चीज़ें हैं वो हम आपके सामने रखेंगे, और ये कंटिन्यूटी होगी उस सीरीज़ की जो हमने शुरू की है नेशनल क्राइम एजेंसी की। 500 सफ़ात पर मबनी जो फाइल है वो रिकॉर्ड में आपके सामने रखूंगा वन बाय वन। आज हम आपको बताएंगे कि बरतानिया में सलमान शहबाज ने किस किस्म का बिजनेस किया और कहाँ से कितने फंड लिए गए, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, ये आपको मैं इलाला से वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको बताते चलें, शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज ने बरतानिया की अदालत से दरख्वास्त की कि जनाब इसको ना पब्लिक किया जाए। वो रिकॉर्ड अब मंजर आम पर आ चुका है और अब इनके लिए मज़ीद मुश्किलात क्यों पैदा हुई, वो इसलिए कि बहुत सारे ऐसे वेंचर्स हैं, एडवेंचर्स हैं, बिजनेस एडवेंचर्स हैं जिसका जिक्र पहले कहीं पर मौजूद नहीं था। पैसे पाकिस्तान से मुंतकिल किए गए और किस तरह मुंतकिल किए गए, ये सब फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, और किन किन लोगों के साथ ये राब्ते में हैं ये भी फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। व्यूअर्स, जो खबर है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग, वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूं और फिर इस पर हम बात भी कर लेंगे। फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर जो है वो कर दी गई है। 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी और लाहौर की खुसूसी अदालत ने FI के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और उनके बेटे समेत दीगर मुलजमान, यानी वो अकेले नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे मुलजमान हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में पेश हुए दोनों, और जो चालान की कॉपियां जो थी इन दोनों को भी फराहम कर दी गई हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलजमान को फर्द जुर्म के लिए तलब करते हुए समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी की है और इस्तदा की गई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि 2 हफ्तों के लिए इसको मौखर कर दिया जाए। ये वो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो पाकिस्तान के ख़ुसूसन नून लीग की तरफ से ये दावे किए गए कि जनाब अदालतें फ़ैसला नहीं करती। अदालतें फ़ैसला क्या करेंगी जब आपकी जो मशीन चल रही है, जब आपकी ट्रेन चल रही है मौखर करने की, डिलेइंग टैक्टिक्स की, वो चलती रहेगी तो फिर फ़ैसले वक्त पर कैसे होंगे। इस पर अदालत ने क्या कहा, शहबाज शरीफ ने अदालत से इस्तदा की कि असम्बली इजलास है, 2 हफ्ते की तारीख दे दें। इस पर फाजिल जज ने कहा कि आप हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त भेज दीजिएगा, और फिर FIA ने मुलजमान की ज़मानतें खारिज करने की इस्तदा जो की गई थी लेकिन उसे माना नहीं गया। इस जो ज़मानत थी इसमें तोसी दे दी गई है। व्यूअर्स, ये सूरत हाल है शरीफ ख़ानदान के हवाले से। पाकिस्तान में भी मुश्किलात हैं, यहाँ भी मुश्किलात हैं, और मुश्किलात की नौइयत जो है वो इतनी संगीन हो चुकी है कि इनके लिए बचना मुमकिन नहीं होगा। ये तो हो गया अदालती पहलू। सियासी पहलू इस खबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहेगी कि शहबाज शरीफ अदालत से जो सज़ा हो जाए, क्योंकि एहतसाब का बयानिया यही रहा, और हमने शहजाद अकबर को भी देखा, इससे पहले भी लोगों को देखा जिन्होंने ये तमाम फैक्ट्स इकट्ठे किए, और अब मंतकी अंजाम तक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे नहीं पहुंचाती तो शायद पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर सुबकी होगी, क्योंकि बहुत सारे जो लीडर्स हैं, बहुत सारे जो एंकर्स हैं, वो तो अब ये बात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं। मुझे तो खैर हैरानगी हुई, जो एक समर टेलीविज़न के एंकर हैं गालिबन मलिक साहब, नदीम मलिक,
انہوں نے کل دی نیوز اخبار کی خبر کو کہا کہ دیکھیں جی 1001 شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنسز کی احتساب کا نعرہ. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. میرے پاس یہ پلندہ موجود ہے. پاکستان کے بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر پلندے چلے, لیکن سب سے زیادہ جو ڈیٹیل ابھی تک جو جتنی زیادہ ڈیٹیلز جو سامنے آئی ہیں, یعنی سب سے زیادہ ڈیٹیلز جو سامنے آئی ہیں نیوٹرلی ایک نیوٹرل رہتے ہوئے, وہ ارشد شریف کے پروگرام میں آئی. اس کے علاوہ آپ کو زیادہ ڈیٹیلز نہیں ملیں گی. دی نیوز کا ایک خاص اینگل ہے جس سے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں. باقی جو لوگ ہیں اسے فالو کر رہے ہیں. ندیم ملک صاحب نے اس کو انڈورس کیا, پھر بعد میں اس کو ری ٹویٹ بھی کیا گیا. پھر اس کے بعد کامران شاہی صاحب نے بھی اسے انڈورس کیا, ٹویٹ کیا گیا, اور پھر باقی لوگ بھی اسے ٹویٹ کر رہے ہیں, ری ٹویٹ کر رہے ہیں. مبشر لقمان نے بھی ری ٹویٹ کیا اور کہا کہ جناب آپ کی خبر درست ثابت ہوئی. ارے بھائی خدا کے لیے اس 500 پیجز کو پڑھ لیں. وہ لوگ جنہوں نے نہیں پڑھا, ندیم ملک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ پروگرام کے اندر میرے پاس تو ایکسیس نہیں ہے, مجھے تو ریلائی کرنا تھا, مجھے انہوں نے دیے اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. تو پھر ہم کیسے یہ تصور کریں گے کہ جو خبر عوام تک پہنچ رہی ہے وہ اینگلڈ نہیں ہے, اسے سپن نہیں کیا گیا. آپ کاغذ اٹھا کر دیکھ لیں, کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم نے یہ جو چارجز تھے کیا ڈراپ کیوں کیے, وجوہات کیا ہیں, کہیں پہ نہیں لکھے. اگر ہوتی تو اس کا ڈھنڈورا ایسا نون لیگ پیٹ رہی ہوتی. ہاں یہ ضرور کہہ دیا جائے گا کہ صادق اور امین کا لقب ہمیں مل گیا. انشاءاللہ آج کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلمان شہباز برطانیہ کیسے آئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے کس کس بزنس میں اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کی, اور جو فلیٹ کے پیسے تھے وہ کیا تعلق ہے شہباز شریف کا اور ان کے بیٹے کے ساتھ, یعنی بزنس تعلق کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا ویورز, یہ تو ہو گیا سیاسی پہلو, اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا حمزہ شہباز نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ان لوگوں کا تعاقب کریں گے اور یہ قومی فریضہ ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے. اب انہیں نظر آ گیا کہ جناب یہ تو نہیں ٹلنے والے, لہذا کوشش یہ کی جائے کہ سیاسی طور پہ پریشر بلٹ اپ کریں. ریلیاں ہوں گی, دھرنے ہوں گے, اور شہباز شریف صاحب اس وقت اسی قسم کی جوڑ توڑ کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک سیاسی طوفان آئے, اس حکومت کو گرا دیا جائے, نظام کو گرا دیا جائے. جب نظام گر گیا, ریفری سائڈ پہ ہو گئے, تو پھر کون سے پوچھے گا, نیا الیکشن ہوگا, حکومتیں آئیں گی. تو اسی لیے شہباز شریف کی یہ بھرپور کوشش ہے, اور سینٹر آف اٹینشن اس وقت بنے ہوئے ہیں پاکستان کی خبروں میں بھی اور سیاسی منظرنامے کے اوپر بھی. ویورز, دوسری خبر یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کیپٹن صفدر اور مریم نواز ایون فیلڈ ریفرنس کی سزا کے خلاف اپیلوں اور برید کی منفرد درخواستوں میں دلائل دیے گئے. سماعت جاری ہے. مریم نواز کے وکیل عرفان قادر ایڈوکیٹ نے کہا کہ نیب نے اس کیس میں نیب آرڈیننس کی سیکشن 9A(5) کے تقاضے پورے کرنے سمیت بنیادی جزیات ہی پوری نہیں کی, تو پھر ریفرنس کیسے دائر کیا. کیس کی سماعت اس وقت جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل بینچ کر رہا ہے, اور عدالت نے کہا کہ انویسٹیگیشن ٹرائل کی خامیوں کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے اور ہم نے اسے جانچنا ہے. اگر آپ ثابت کر دیں کہ پروسیکیوشن جرم ثابت کرنے میں ناکام ہوا تو باقی باتوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ہم نے دیکھنا ہے کہ ملزمان کے خلاف شواہد یا شہادتیں موجود ہیں یا نہیں, صرف اسی بنیاد پر اپیل کا فیصلہ کرنا ہے. نائب پروسیکیوٹرز نے کہا کہ مریم نواز کا دعویٰ تھا وہ اس جائیداد کی ٹرسٹی ہیں, بینیفیشل مالک نہیں. ہم نے ٹرسٹ ڈیڈ کو جعلی ثابت کیا. عدالت نے اس بات کے اوپر یہ ضرور کہا ہے کہ ٹرسٹ ڈیڈ کو جعلی کا فونٹ کیا تھا, اس پر بعد میں آتے ہیں. ٹرسٹ ڈیڈ پر دونوں دستخط کرنے والے آج بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کی ڈیڈ ہے, تو پھر وہ جعلی نہیں. عدالت نے مریم نواز کے وکیل کو ٹرسٹ ڈیڈ سے متعلق دستاویزات پڑھنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 17 فروری تک ملتوی کر دی ہے. اچھا, حیرانگی اس بات پہ ہو رہی ہے, اور یاد رکھیے گا کہ اگر اس کیس کے اندر ان لوگوں کے حق میں فیصلہ آ گیا نا, تو پھر پاکستان سے انصاف کا جنازہ اٹھ جائے گا. یاد رکھیے گا, ملزم کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپیل کرے اس کے خلاف اگر سزا سنائی جاتی ہے, لیکن ایک ڈیڈ یعنی کیلبری فونٹ اس وقت موجود ہی نہیں تھا جب کہ یہ ڈیڈ جس کا تعلق جوڑا جا رہا ہے. تو پھر مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ عدالت کس طرح یہ کہے گی کہ جناب یہ ڈیڈ ہی نہیں کی ہے. ہاں شاید یہ کہہ رہی ہو کہ ہاں ڈیڈ تو ہی نہیں کی ہے نا, بنائی کب گئی, یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. بنائے جانے کا جو ٹائم فریم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ویورز, یہ عدالت میں ہوا, اور اب اس وقت نون لیگ کا پورا سوشل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بہت قریب ہے فتح. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. آج میں نے ویڈیوز بھی دیکھی مریم نواز کی, جب وہ جاتی عمرہ سے نکل رہی تھی, وہاں پہ کچھ صحافی دوستوں کو بھی دیکھا, اور مجھے وہ دن یاد ہیں جب لاہور کے اندر جو جتنے بھی نون لیگ کے بیٹ رپورٹرز وہاں پہ پہنچتے تھے, یہی منظر ہوتے تھے. ایک مہرانی
میں اس لیے مہارانی کہتا ہوں انہیں کہ یہی پاکستان کی تقدیر ہے، یہی پاکستان کا نظام ہے، اور یہی پاکستان کے مقدر میں، عوام کے مقدر میں لکھ دیا گیا کہ یہ اپنے محلوں سے باہر نکلیں تو رایا کا ہجوم ہو، لوگ پھول لے کر کھڑے ہوں، نچھاور کیے جائیں، اور پھر یہ اپنے اس محل نما گھر میں واپس چلے جائیں اور نعرے لگائیں کہ دیکھیں کون آ رہا ہے، نواز شریف کی بیٹی آ رہی ہے۔ تو پاکستان کو ایسی جمہوریت نہیں چاہیے جس میں موروثیت کا بیج بو دیا گیا ہو۔ آج ایک بات بڑی خوبصورت کہی، اور میں بہت سارے اختلافات مبشر لقمان کے ساتھ کہ جو انہوں نے دی نیوز کی رپورٹ کو کہا کہ بالکل ٹھیک خبر ہے، اینگلنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل سچ ثابت ہوا کہ شہباز شریف سینٹر آف اٹینشن تھے، بالکل تھے، لیکن یہ کیس ایسڈ ریکوری یونٹ کے حوالے سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ کیس نیشنل کرائم ایجنسی اور یہ معاملہ سلمان شہباز کے درمیان تھا۔ باقی لوگ جو اس میں آ گئے، جب آپ بتائیں گے جی میں نے فلاں سے پیسہ لیا تو پھر انویسٹیگیشن تو ہوگی۔ تو یہ کہا جائے کہ برطانیہ میں کوئی انویسٹیگیشن ایسی ہو رہی تھی ان پرٹیکولر پاکستان کے حوالے سے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو 6 لاکھ یا جتنی بھی ٹرانزیکشن کا جو کچھ ٹرانزیکشن کی بات کی جا رہی ہے، باقی پیسہ جس کا پاکستان میں کیس چلنے جا رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور ویورز، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ مبشر لقمان صاحب نے کہا، اور یہ بالکل ٹھیک کہا، صحیح کہا، بالکل اس سے ہر پاکستان کا بندہ جو ہے، عوام جو ہے، وہ اتفاق کرے گی۔ وہ کیا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک میڈیوکر کلاس سے ایک لیڈر ابھرا ہے پاکستان کا، جو اس وقت پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے، عمران خان۔ ایلیٹ کلاس کو یہ کس طرح قبول ہوگا کہ وہ ان کو فالو کریں یا ان کو تسلیم کر لیں؟ پہلی دفعہ امریکہ میں جب سیاہ فام امریکی صدر بنتا ہے تو اس وقت بھی یہ سوال کیے گئے کہ وہاں کے لوگ کس طرح تسلیم کر لیں، اور تاریخ بدلی گئی۔ تو ایلیٹ کلاس کو پاکستان میں یہ بات ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی، اور بات کیا ہے کہ ایک میڈیوکر کلاس کا بندہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ وہ پاکستان کا لیڈر بن گیا، اس نے تبدیلی لے کر آیا اور وہ نظام کو بدلنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایلیٹ کلاس کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔ یہ پرانا نظام چلا رہا ہے کہ جو طاقتور ہے اس نے کہیں نہ کہیں سسٹم میں اپنے لوگ بٹھائے ہوتے ہیں، نواز دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خیال رکھنا، اور وہ چودھری صاحب جاتے ہیں، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ کوئی پنچایت ہو، چاہے وہ تھانہ ہو، چاہے وہ کچہری ہو، ان کا رعب دبدبہ اس لیے رہتا ہے کہ اس سسٹم میں تمام لوگ اسے جانتے ہیں، اور اس کے خلاف اس لیے کچھ نہیں کیا جائے گا چونکہ اس نے اپنے سسٹم کو مینیپولیٹ کیا ہوتا ہے، لوگوں کو پیسے دیے ہوتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کی ہوتی ہیں، ان کا منہ بند کیا ہوتا ہے۔ ماڈرن فارم کے اندر بیوروکریسی کے ساتھ چلنا ہے، ترقیاں ہو رہی ہیں، بیوروکریسی کو شامل کر لیا جاتا ہے، بیوروکریسی میں لوگوں کو لگایا جاتا ہے، پولیس کے اندر لوگوں کو لگایا جاتا ہے۔ کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ لیٹسٹ فارم ہے اس نظام کی جو کئی دہائیوں سے، صدیوں سے اس ملک کے، اس خطے کے اندر جو ہے وہ رائج ہے۔ تو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان میڈیوکر طبقے کی ترجمانی کرتے ہیں اور نیچے سے اوپر گئے، اور پھر نیچے سے جب بندہ اوپر جاتا ہے اور ترقی کرتا ہے اور لیڈر بن جائے تو پھر ایلیٹ کلاس کو کس طرح قبول ہوگا؟ مریم نواز جنہوں نے آنکھ ہی محلوں میں کھولی، کس طرح قبول ہوگا؟ بلاول آج سڑکوں پر کہتا ہے کہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، اسے کس طرح قبول ہوگا عمران خان کا آگے بڑھنا یا ریپرزینٹ کرنا میڈیوکر کلاس کو؟ یاد رکھیے گا، لیڈر جب نیچے سے اوپر جاتا ہے نا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ لیڈر ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ محلوں سے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے پاؤں کے وزن سے گر جاتے ہیں، اور یہی کچھ ہوگا، یہ لوگ گریں گے۔ اور اس وقت بھرپور کوشش ہے مریم نواز کی کہ وہ کسی طرح یہ تلوار لٹک رہی ہے اپنے سر سے، اس کو ہٹائیں، اور اگر نہ ہوا تو پھر ایک مروسی پلان بالکل تیار ہے، اور کل کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، it's too early to say۔ لیکن یاد رکھیں کہیں نہ کہیں لڈو تو پھوٹ رہے ہوں گے، اور لڈو کیوں پھوٹ رہے ہوں گے؟ اس لیے دلوں میں خوشی تو ہوگی کیونکہ یہ خاندان آپ کو بھائیوں کا خاندان ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تفریق آپ کو ضرور نظر آئے گی، کیونکہ اگر مشکل وقت آئے گا شریف فیملی یعنی شہباز شریف کی فیملی کے اوپر بھی، تو بینیفیشری پھر کون ہوگا اس بات کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ ویورز، اور آخر میں آپ کو یہ بتا دیں کہ جو انہوں نے کیا کہا، مریم نواز نے میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے وہ یہ کہتی ہیں
کہ عمران خان کے ارکان کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، بیٹھے ہیں، اتحادی بھی ان کی ناکامی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، حالانکہ کسی اور وجہ سے نہیں، ان کی ناکامی تاریخی مہنگائی اور سر اٹھاتی دہشت گردی کی وجہ سے بدلے۔ مریم نے کہا کہ حالات سازگار ہیں، عدم اعتماد کی کوشش ضرور کامیاب ہوگی۔ وزیراعظم کو اپنی ناکامیوں کا بخوبی اندازہ ہے۔ معیشت، خارجہ اور پانی بجلی کی وزارت کو تمغے نہیں ملے، بالکل نہیں ملنے چاہیے، یہ ان کا استحقاق ہے، جس مرضی کو دیں تمغہ دیں، کارکردگی بہتر ہوگی نہیں ہوگی۔ اور مجھے جو سب سے اچھی بات لگی پاکستان کی عوام کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وفاقی حکومت نے، یعنی تحریک انصاف کی وفاق میں جو حکومت ہے، انہوں نے اعلان کیا تمام جو فیڈرل امپلائیز ہیں ان کے لیے 15% اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اب دیکھنا کیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ صوبہ سندھ، یعنی انہوں نے کہا تو ہے کہ بالکل اسی طرح کا اقدام اٹھائیں، صوبہ سندھ کے اندر کیا ہوگا، کیا سندھ کی حکومت اپنے جو صوبائی ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے، نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاق میں جو حکومت ہے 2 بار تنخواہوں میں اضافہ کر چکی ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا۔ ویورز، کچھ ڈیٹیلز ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو آج کچھ عدالت میں ہوا، ابھی میرے تک مجھے موصول ہوئی ہیں جس طرح میں یہ پروگرام کر رہا تھا۔ والد نے جائیداد غیر قانونی بھی بنا کر دی تو کیا بیٹی قصوروار ہوگی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اچھا، اب یہ سوال عدالت کس طرف جا رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر یہ کہا گیا کہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی جو اپیلوں پہ سماعت ہو رہی ہے، عدالت نے کہا کہ ٹرسٹ ڈیڈ پر دستخط کرنے والے دونوں فریق آج بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کی ڈیڈ ہے، تو پھر وہ جعلی نہیں۔ اس پر مریم نواز، حسین نواز کے دستخط ہیں، وہ اسے تسلیم کرتے ہیں، تو پھر ٹرسٹ ڈیڈ جعلی کیسے ہوئی؟ اسے پری ڈیٹڈ کہہ سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ پروسیکیوشن کا تمام انحصار لا فرم کی ایک چٹھی پر ہے، کیا قانون شہادت کے مطابق اس پر انحصار کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، عدالت میں پروسیکیوشن جو ہے وہ ایک لا فرم کی چٹھی یعنی لیٹر کی ریفرنس دے رہے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل بینچ نے ریمارکس میں مزید کہا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی ٹرسٹ ڈیڈ کا فونٹ کیا تھا، اس پر بعد میں آتے ہیں۔ ٹرسٹ ڈیڈ پر دونوں دستخط کرنے والے آج بھی کہتے ہیں کہ ان کی ڈیڈ ہے، ان پر مریم نواز اور حسین نواز کے دستخط ہیں، وہ اسے تسلیم بھی کرتے ہیں، تو پھر ٹرسٹ ڈیڈ جاری نہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو صرف اس بات پر سزا ہوئی کہ وہ ان دستخطوں کے گواہ تھے۔ اس سے پہلے سماعت کے دوران پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ مریم نواز کا دعویٰ تھا وہ اس جائیداد کی ٹرسٹی ہیں، بینیفیشل مالک نہیں، ہم نے ٹرسٹ ڈیڈ کو جعلی ثابت کیا۔ مریم نواز کے وکیل عرفان قادر ایڈوکیٹ نے دلائل میں کہا کہ سپریم کورٹ نے پاناما کیس کی تحقیقات کو سپروائز کیا، جے آئی ٹی کی تشکیل کا معاملہ بھی سب کے سامنے ہے، نیب نے اس کیس میں تفتیش ہی نہیں کی تو پھر ریفرنس کیسے دائر کیا گیا؟ ضروری ہوگا نیب کا ریفرنس دائر کرنے سے پہلے کہ تفتیش کی جائے، تو وہ جے آئی ٹی کی قانونی حیثیت کو بھی چیلنج کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ عدالت میں تفتیش اور ٹرائل کی خامیوں کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے، ہم نے اسے جانچنا ہے۔ اگر آپ ثابت کر دیں کہ پروسیکیوشن جرم ثابت کرنے میں ناکام ہوا تو باقی باتوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ملزمان کے خلاف شواہد یا شہادتیں موجود ہیں یا نہیں، صرف اسی بنیاد پر اپیل کا فیصلہ کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کی آبزرویشن ابتدائی نوعیت کی تھی۔ پھر یہ کہا کہ اس موقع پر عرفان قادر صاحب میدان میں آئے، انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے برٹش ورجن آئلینڈ کی چٹھی کو بنیادی شہادت تصور کیا اور سزا سنائی۔ عدالت نے کہا یہ تو لا فرم کی اور فائنینشیل ایجنسی کے درمیان آپس کی خط و کتابت ہے، کیا قانون شہادت کے مطابق اس پر انحصار کیا جا سکتا ہے؟ ایک لیٹر برطانیہ سے آیا، وہاں کے کسی بندے نے آ کر جمع کرانا تھا یا نہیں؟ اگر بینیفیشل مالک ثابت بھی ہو جائیں تو پھر مریم نواز کا کردار کیا ہوگا؟ اگر والد نے جائیداد کا غیر قانونی بنا کر دی تو کیا یہ بیٹی کا قصور ہوگا؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ عدالت نے مریم نواز کے وکیل سے کہا کہ اگر آپ ثابت کر دیں کہ نیب جرم ثابت کرنے میں ناکام ہوا تو باقی باتوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ثبوت موجود نہ ہوئے تو پاناما کیس کی ایک طرف رہے گا اور اس عدالت کا فیصلہ کچھ اور ہوگا۔ دیکھنا ہے کہ نیب اپنا کیس شواہد سے ثابت کر سکے گا یا نہیں۔ اب مزید جو اس کی ہیرنگ ہے وہ 17 فروری کو ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں ویورز کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آج ہیرنگ ہوئی ہے، اور یہ ریمارکس کوئی آرڈنری ریمارکس نہیں ہے بلکہ ایکسٹرا آرڈنری ریمارکس ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا بہت ہی زبردست قسم کا امپیکٹ جو ہے کیسز پہ پڑے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں، کچھ لوگ آس لگا کر بیٹھے ہیں کہ اگر اس عدالت کا فیصلہ بے شک حق میں نہ بھی آیا تو سپریم کورٹ موجود ہے، اور آنے والے سالوں کے اندر ایک بہت ہی محترم اور بہت ہی ہر دل عزیز نون لیگ کی ایک شخصیت آنے والی ہیں، شاید اس پر بھی کوئی فیصلہ ان کے حق میں آ جائے۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا، کمنٹ ضرور بھیجیے گا، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سلمان شہباز برطانیہ میں کیا بزنس کرتے رہے اس پر میں آپ کو مزید حقائق بھی بتاؤں گا، اور جو لیٹر لکھا گیا نیشنل کرائم ایجنسی کو ان کی لا فرم کی طرف سے، اس لیٹر میں کیا تھا۔
اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے